औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम सूरह निसा का तर्जुमा तिलावत कर रहे हैं और हम आयत नंबर 23 पर हैं, यानी 23 पर। इसमें जो अल्लाह ताला अहकामात बता रहे हैं, वो रिश्ते बता रहे हैं जो एक मर्द पर हराम, जिनको अल्लाह ताला ने करार दिया हुआ है। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये अहकामात हैं। इन अहकामात को अल्लाह ताला ने अपनी हदें करार दिया हुआ है और इन हदों को हमें ख्याल रखना चाहिए। लिहाजा अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, हराम कर दी गई हैं तुम पर तुम्हारी माएँ, तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी बहनें और तुम्हारी फूफियाँ और तुम्हारी खालाएं और तुम्हारी भतीजियाँ और तुम्हारी भांजियाँ और वो माएँ जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया हो और तुम्हारी दूध शरीक बहनें और तुम्हारी बीवियों की माएँ यानी सासें और वो लड़कियां जो पल रही हों तुम्हारे घरों में, जो औलाद हो तुम्हारी उन बीवियों की जिनसे तुम मुबाशरत कर चुके हो, यानी वो बीवी जिससे आपने शादी की लेकिन उससे लड़कियां पहले किसी और से उससे पैदा हो चुकी हैं, लेकिन आपके वो बीवी की हैसियत की वजह से अल्लाह ताला ने उस लड़की को भी आपकी बेटी जैसा ही कर दिया, इसीलिए उससे भी आप शादी नहीं कर सकते। लेकिन अगर ना की हो मुबाशरत तुमने उनसे, तो कोई गुनाह नहीं है उस लड़की से निकाह करने में। यानी अगर आपने अपनी बीवी से मुबाशरत नहीं की है और आपको उसकी बेटी पसंद आ गई है, तो आप उस माँ से शादी ना करें, आप उसकी बेटी से फिर शादी कर सकते हैं। और बीवियां तुम्हारे उन बेटों की जो तुम्हारे सुल्ब से हों, यानी जो तुम्हारे पैदा किए हुए जो बेटे हैं उनकी जो बीवियां यानी तुम्हारी बहू हैं, उनसे भी निकाह हराम है। और ये भी कि जमा करो तुम दो बहनों को, यानी दोनों बहनों को आपने इकट्ठे नहीं रख सकते, मगर जो कुछ पहले हो चुका सो हो चुका, बेशक अल्लाह है माफ़ करने वाला और रहम करने वाला। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो पहले इस किताब से आने से जो हो चुका है वो हो चुका है, यानी इससे पहले ये काम हो रहे थे, इसी वजह से तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जो पहले हो चुका वो हो चुका। तो आप जिन बड़ों और बुजुर्गों को तरीका कुल मान रहे हो कि भाई हमारे बड़ों से तो गलतियां ही नहीं हो सकती, ये तो हमारे बड़ों से काम चलते आ रहे हैं, तो ये बड़ों की गलतियां ही तो है जो अल्लाह ताला ने बताया कि भाई जो पहले हो चुका वो हो चुका। तो फिर उनकी इतनी अकल थी तो फिर इस तरह के काम कैसे कर रहे थे? ये हवाले देना कि हमारे बड़ों ने ये किया हुआ है, तो ये उनका काम जो है ना वो नाक की सीध वाला है, वो नहीं है, उनके काम ठीक नहीं थे। और जो ठीक काम नहीं थे उनको मानना चाहिए कि वाकई यार ये काम ठीक नहीं है और उनको फिर सुधारना चाहिए। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह माफ़ करने वाला है और रहम करने वाला है। आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, और हराम की गई है तुम पर शोहर वाली औरतें
یعنی وہ عورتیں جن کی شادی ہو چکی ہے ان سے آپ شادی نہیں کر سکتے، مگر وہ جو جنگ میں قید ہو کر تمہارے ہاتھ آ جائے، یعنی پرانے زمانے میں یا ابھی بھی اگر کوئی جنگ لگ جاتی ہے اور جو قیدی بن جاتی ہیں مشرک عورتیں، تو جو قیدی بن گئیں ان سے آپ شادی کر سکتے ہیں۔ یہ قانون ہے اللہ کا جس کی پابندی کرنا تم پر لازم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرا قانون ہے اور قانون کی پابندی کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ جس طرح کسی ملک کے اندر بندہ رہتا ہے تو ملک کے قانون کی پابندی کرنا اس پر فرض ہو جاتا ہے، ورنہ اس کو سزا ملتی ہے۔ تو اللہ کا بھی یہ قانون ہے، اللہ کے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے ورنہ آپ کو سزا ملے گی۔ اور حلال ہیں تمہارے لیے وہ عورتیں جو اس کے علاوہ ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے یہ رشتے بتائے ہیں اور یہ جو عورتیں بتائی ہیں اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا باقی عورتیں آپ کے لیے کیا ہیں؟ حلال ہیں۔ ان کے اس طرح کے حاصل کرو ان کو تم اپنے مال خرچ کر کے، اپنی قید میں لانے کے لیے خاطر، نہ کہ بدکاری کی خاطر، یعنی آپ ان سے نکاح کر لیں، نکاح کر کے وہ آپ کے انڈر آ جائیں گی اور آپ بدکاری کی خاطر وہ نہ کریں۔ پھر جو لطف اٹھاؤ تم ان عورتوں میں سے کسی سے تو ادا کرو انہیں ان کے مہر بطور فرض، اور نہیں ہے کچھ گناہ تم پر کسی سمجھوتے میں کہ باہم رضامندی سے طے پہ جائے بعد مہر مقرر کرنے کے، یعنی آپ ان کو مہر دے کے جو ہے نا وہ آپ ان سے شادی کر لیں۔ پھر اگر آپ شادی کر چکے اور بعد میں اگر سمجھوتے سے کچھ مہر کوئی معاف کر دیا گیا وہ چھوڑ رہی ہے تو کوئی اللہ تعالیٰ اس پر زور زبردستی نہیں کر رہا ہے کہ آپ نے یہ سارا کچھ اسے لینا ہے یا اس کو دینا ہے۔ بے شک اللہ ہر بات کو جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھے ہر بات کا پتہ ہوتا ہے اور میں بڑی حکمت والا ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور جو نہ رکھتا ہو تم میں سے قدرت اس بات کی کہ نکاح کر سکے آزاد مومن عورت سے تو نکاح کرے ان سے جو تمہاری ملک میں ہوں، کنیزیں ایمان والی، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے ایمان کا حال، تم سب ایک دوسرے میں سے ہو، سو نکاح کرے ہو ان کنیزوں سے اجازت سے ان کے مالکوں کی اجازت سے آپ ان سے نکاح کر لیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں آیت نمبر 25 میں کہ اگر آپ کو آزاد عورت نہیں مل رہی ہے یہ بھی کر سکتے ہو۔ پرانے زمانے میں جو کنیزیں خریدی جاتی تھی تو وہ جو کنیزیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کی مالکوں کی اجازت سے آپ ان سے شادی کر سکتے ہو، اور ادا کرو انہیں ان کے مہر دستور کے مطابق، ان کو مہر دے دو جو آپ نے دستور کے مطابق یعنی رواج کے حساب سے جو آپ اس کو دے سکتے ہو، کیونکہ جو کنیز ہوتی ہے تو اس کو تھوڑا سا مہر بھی مل جاتا ہے تو راضی ہو جاتی ہے کہ چلو ابھی جو ہے نا کسی کی قید میں رہنے سے بہتر ہے کسی کا گھر بسا لوں گی، تاکہ وہ قید نکاح میں محفوظ رہنے والیاں ہوں، یعنی جو نکاح کا قید ہوتا ہے وہ ایک عزت والا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اس میں رہ کے محفوظ رہتی ہیں، تو وہ آپ ان سے پھر وہ شادی کر لیں، نہ کہ بدکاریاں کرنے والے، نہ چوری چھپے یارانہ گانٹھنے والے، یعنی وہ چوری چھپے یاری وغیرہ بھی نہ لگاتی ہو اور بدکاریاں کرنے والی بھی نہ ہو۔
پھر جب اگر وہ قید نکاح میں محفوظ ہو جائیں اور اگر ارتکاب کریں بدکاری کا تو ان کے لیے نصف سزا ہے جو آزاد عورتوں کی مقرر کردہ سزا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر پھر وہ بدکاری کا کوئی کام کرتی ہیں کنیزیں تو جو آزاد عورت کے لیے سزا ہے نا اس کی آدھی سزا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے، اس کو اس کی آدھی سزا ملنی چاہیے. یہ اس لیے کہ جس سے ڈر ہو بدکاری میں مبتلا ہونے کا تم میں سے، اور یہ کہ صبر سے کام لو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، اور اللہ ہے بخشنے والا اور رحم فرمانے والا. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ سزا اس لیے رکھی ہے اس کنیز کی کہ اس کو ڈر رہے، اور آزاد عورت کے لیے بھی جو سزا رکھی ہے وہ اسی لیے رکھی ہے کہ اس کو ڈر پیدا ہو. اور صبر سے کام لو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں بخشنے والا ہوں، رحم فرمانے والا ہوں. یعنی سزا کے بعد اس کو پھر چھوڑ دیا جائے، یہ نہ کہ اس پہ جو وہ گاٹھیں باندھ کے پھرتا رہے بندہ. آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 26 میں بتا رہے ہیں چاہتا ہے اللہ کہ کھول کر بیان کرے تمہارے لیے اپنے احکام اور چلائے تم کو ان لوگوں کے طریقوں پر جو تم سے پہلے تھے، اور قبول کرے تمہاری توبہ، اور اللہ ہر بات کو جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ احکام سارے کھول کر بتائے ہیں. یہ کیوں بتائے ہیں؟ کہ تمہیں ان لوگوں کے طریقے پر چلائے جو تم سے پہلے تھے، اور تمہاری جو توبہ ہے وہ قبول کر لے. یعنی تم سے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں سرزد، اور آپ پشیمان رہتے ہو، ندامت میں ہوتے ہو، تو اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول کرے، آپ کو بخش دے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر بات کو جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے. اور اللہ تو چاہتا ہے کہ توبہ قبول کرے تمہاری. یعنی اللہ تعالیٰ پھر آگے فرما رہے ہیں کہ میں تو چاہتا ہی یہی ہوں کہ آپ توبہ کرو، سیدھے راستے پہ آ جاؤ، تو میں توبہ آپ کی قبول کروں. مگر چاہتے ہیں وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں خواہشائے نفس کی کہ دور ہٹ جاؤ تم راہ راست سے بہت زیادہ دور. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ میں سے پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو خواہشائے نفس کی، یعنی دل کی خواہشوں کی بات کو مان لیتے ہیں، ادھر ادھر کی باتوں کو مانتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اللہ کی بات کو مت مانیں اور آپ صحیح راستے سے بھٹک کر دور چلے جائیں. تو لہٰذا ناظرین، اللہ تعالیٰ یہاں چاہ رہے ہیں کہ بندہ توبہ کرے اور میں اس کی توبہ کو قبول کروں اور اس کو سیدھی راہ پر لے آؤں. اللہ تعالیٰ اپنے غلاموں پر اتنے شفیق ہیں کہ وہ ان کے گناہوں کو بخش دینا چاہ رہے ہیں. لیکن جو لوگ ہیں، جو نوکر ہے، وہ اپنے دل کے کہنے پہ، شیطان کے کہنے پہ، باقی لوگوں کے کہنے پہ آ کر اس طرح کے کام کرتا ہے، اور اس کو اتنی توفیق بھی نہیں ملتی کہ اللہ تعالیٰ کے آگے سر خم کر دے
اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر لے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، چاہتا ہے اللہ کہ ہلکا کرے بوجھ تمہارا، کیونکہ پیدا کیا گیا ہے انسان کمزور۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ تمہارے بوجھ کو ہلکا کرے، کیونکہ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ انسان زیادہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتا، لہذا دیکھیں اگر کوئی انسان کو تنگی کی تکلیف پڑ جاتی ہے پھر بھی اسے چیخیں نکل رہی ہوتی ہیں۔ ہلکی سی کوئی بیماری لگ جائے، سر درد ہو جائے، پیٹ درد ہو جائے، تو انسان کو اللہ یاد آتا رہتا ہے، اس کی چیخیں بند نہیں ہوتی ہیں۔ انسان کسی کام کرنے کے پھر قابل نہیں رہتا، لہذا اللہ تعالیٰ نے صحیح فرمایا ہے کہ انسان کو میں نے کمزور پیدا کیا ہے۔ 29 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہ آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ جزاک اللہ۔